अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फैसला आपका। मैं हूँ आपकी मेज़बान आसमा शिराजी। 13 और 14 अगस्त की इस दरमियानी शब जबकि पाकिस्तान बना, आप सबको पहले से ही जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा आज का प्रोग्राम कटहरा सीरीज़ की एक और एपिसोड जो कि हमने इससे पहले आपके लिए पेश की। मुख्तलिफ प्रोग्राम, मुख्तलिफ सियासी जमातों को हमने अवाम के कटहरे में पेश किया। जो लोग इस प्रोग्राम में, इस सीरीज़ में, जो पार्टीज़ आई, जो शख्सियात आई, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और आज का प्रोग्राम जो है आप समझ गए होंगे, लाल हवेली के सामने है और एक ऐसे शख्स के बारे में है जो कि एक मजदूर था और इसी भाबड़ा बाजार के अंदर से एक आम आदमी की हैसियत से उभरा और देखते ही देखते लोग उसको फर्जंद रावलपिंडी और फर्जंद पाकिस्तान कहना शुरू हो गए। ये नाम है जनाब शेख रशीद अहमद साहब का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब शेख रशीद साहब की कि आप भी तशरीफ़ लाए और आज के कटहरे में अवामी मुस्लिम लीग है और साथ साथ शेख रशीद अहमद साहब हैं। बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द शो। पहला सवाल मेरा, शेख साहब, भाबड़ा बाज़ार में आप फेरियाँ लगाते थे, स्टेशनरी बेचते थे, एक आम आदमी थे, फिर आपने तरक्की की, इस मकाम तक पहुँचे, पॉलिटिकल पार्टी बनाई। आपकी जहानत काम आई, फतानत काम आई या GHQ काम आई? मेरा ख्याल है खुदा की मदद, मेरी माँ की दुआ और ये लोगों की मोहब्बत। जहाँ मैं पैदा हुआ था आज मैं वहीं रहता हूँ। मैं E7 में नहीं गया और मुझे फ़ख्र है कि मैं फ़र्जंद जहाँ से शुरू हुआ था वहीं रहता हूँ, वहीं मरूंगा, वहीं सियासत करूँगा, वहीं जीऊँगा। शेख साहब, आपने 6 इलेक्शंस जीते इसी शहर से और आज भी आपकी खासियत है, हमने यहाँ ऑब्ज़र्व किया, आप लोगों को बाय नेम जानते हैं, एक एक आदमी का नाम आप जानते हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ कि एक ऐसा वक्त आया कि आपकी ज़मानत जो है वो भी ज़ब्त हो गई? क्या वजह है? आप नाकामियाँ बताएंगे कि शेख रशीद अहमद नाकाम हुए या कुछ और वजूहात? मैंने आज तक ये बात कभी नहीं कही। मेरा ख्याल था कि मैं दिल में ही लेके जाऊँगा और रोज़े में हूँ और रोज़ों का महीना है। ये इलेक्शन से पहले तय था कि शेख रशीद और चौधरी शुजात जो है वो नई असम्बली में नहीं होंगे। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इंटरनेशनल पावर्स जो हैं, वो समझती हैं कि शेख रशीद जिस हुकूमत में या कैबिनेट में होता है वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी कोई बात नहीं हो सकती और आवाम की भलाई से, आवाम की बेहतरी से उसको कोई नहीं रोक सकता। शेख साहब, क्यों ऐसा है? आपके बारे में ही क्यों इंटरनेशनल पावर्स ये समझती हैं, चौधरी शुजात के बारे में ऐसा क्यों समझती हैं, जबकि आपने पाकिस्तान के अब तक के, जो लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती, सबसे बड़े दुश्मन जनरल परवेज़ मुशर्रफ का साथ दिया? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पावर्स चाहती थी कि आप ना आए इक़्तिदार? देखें, मैं, ये सब लोग बैठे हैं, मैंने नवाज शरीफ को टिकट के लिए अप्लाई किया और बहुत ख़तरनाक हालात में अप्लाई किया। उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, जीता दोनों सीटों से। मजीद निज़ामी साहब ने मुझे कहा 20 दिन इंतज़ार करो, मैंने 30 दिन इंतज़ार किया। फिर मैंने सब लोगों को, मैं किसी को नहीं कहना चाहता रोज़े में हूँ, वो लोग हाथ खड़े करें जिन्होंने उस दिन यहाँ आके मुझे मशवरा दिया हो कि आप हुकूमत में जाएं और सदर मुशर्रफ का साथ दें। अच्छा, राइट। मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। मेरे लिए 2 रास्ते थे, उन लोगों के लिए लड़ूं जो कौम को छोड़ गए या अपने शहर को आगे लेके जाऊं। आज मैं फ़ख्र से कहना चाहता हूं, नहायत अल्लाह सुब्हान ताला के दिए हुए ताकत से कहना चाहता हूं, सारी दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है, सारी दुनिया में, जिसने अपने हलके में 60 तालीमी इदारे बनाए हों। सारी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो 8 वजारतें जिसने की हों और तमाम कोशिशों के बावजूद एक कोड़ी पैसे की करप्शन जिस शख्स के बारे में ना निकली। ठीक है, लेकिन शेख साहब, कुछ तल्ख हक़ाइक़ भी हैं। ज़रूर करें आप। आपको जब शिकस्त हुई उसकी वजह लाल मस्जिद भी कही गई। आप कैबिनेट के अंदर थे जब ये सारे डिसीजंस हो रहे थे, आप नहीं बोले। उस वक्त आप चुप रहे, उसके बाद आपने कहा कि मैं शिकस्त मेरी लाल मस्जिद की वजह से हुई है। ये कौन सी मसलहत थी जिसकी वजह से आप बोले नहीं? मैं पूरा यकीन कर रहा था कि आप ये सवाल ज़रूर करेंगी। जब मैं सोच रहा था कि आप सवाल क्या करेंगी, मैंने कैबिनेट में पूरी कोशिश की कि ये लाल मस्जिद का वाक़या ना हो। खाना काबा के इमाम को वहाँ तक लाने में मेरा भी अदना सा रोल था, ज़्यादा नहीं था। खाना काबा के इमाम उस वक्त शाह फहद थे या अब्दुल्ला ही थे, उनके कहे बगैर नहीं आ सकते थे।
اس کے بعد جو کچھ ہوا لوگ سارے کہتے ہیں کہ مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. میرے شہر کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں اگر ہم اچھے وقت میں ہم نے اربوں 26 ارب روپے, میں کسی پروجیکٹ کی بات نہیں کرنا چاہتا, شیخ رشید ایکسپریس وے میں نے خود شہباز شریف صاحب کو کہا میرا نام ہٹا دو, اس کو بناؤ. یہ ہسپٹل میں نے 3-4 ہزار لوگوں کو, فاروق صاحب یہاں کدھر ہے, نام صاحب کھڑے ہو جاؤ ذرا, یہ کہتے تھے کہ نہ کھڑیں آپ. میں نے کہا نہیں, لوگ ناراض ہوتے ہیں, ہم اپنے آئندہ بچوں کے لیے یہاں پر ایک بہت شاندار اسپتال چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. اور اس میں جو کچھ ہوا میں یہ کہوں گا کہ برا ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن پوری کوشش کی گئی کہ ایسا واقعہ نہ ہو, لیکن جو کام خدا کی طرف سے ہونے ہوتے ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں. تو آپ اس لیے اپنے استعفیٰ نہیں دیا کہ آپ جنرل مشرف کے بہت منظور نظر تھے؟ میں جنرل مشرف کے بہت قریب تھا, ہر حکمران کے میں قریب رہا ہوں. اب اس وقت بھی میں نے خود قریب ہونا پسند نہیں کیا, آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ 3 دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ رشید ہمیں آپ کی سروسز چاہیے. میں نے کہا میں منتخب نہیں ہوں, اس لیے میں آپ کو اپنی خدمات نہیں دے سکتا. تو آپ ہر حکومت کے اوکے شیخ صاحب پاپولر لوگ ہیں, لوگوں کو میری بات بھی یہاں پہ پسند آ رہی ہوگی, لیکن شیخ صاحب ایسے کیا گن ہے کہ آپ ہر حکومت کے قریب رہے؟ میں کبھی حکومت کے قریب نہیں رہا, حکومت میرے قریب آئی, اور میں کسی پٹواری کے قریب نہیں رہا, ملک کے صدر اور وزیر اعظم کے قریب رہا. اس میں اس شہر کی عزت ہے, مجھے کبھی شرمندگی نہیں ہوئی. میں جس کے ساتھ رہا اس کے ساتھ میں نے بے وفائی نہیں کی. ابھی میں نے پہلے آپ کو کہا میری زندگی میں, میری موت میں مجھے کوئی یہ تانا نہ دے کہ میں نے ٹکٹ اپلائی نہیں کیا تھا. جب مجھے نہیں ملا میں آزاد ہوا. جن آزاد لوگوں نے مجھے ووٹ دیے میں نے ان کو کہا کہ بتاؤ ریل جانا ہے, جیل. ابھی میں 3 سال قید کاٹ کے آیا تھا, انہوں نے کہا نہیں ہم حکومت میں جائیں گے. اور ابھی میں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں. اگر میں اس دفعہ پھر 3 سال پہلے پوچھتا کہ بھئی جانا ہے, ان سب نے کہنا تھا جانا ہے. لوگ کام جاتے ہیں. تو پھر تو آپ کو جیت جانا چاہیے تھا آخری 2 الیکشن. یہ ہم الیکشن نہیں آ رہے, یہ ضمنی الیکشن ہمیں ہرایا گیا. ساری حکومت یہاں گلی گلی, میں نے اپنے عوام سے کہا تھا کہ یہ یہاں پنجاب کی حکومت گلی گلی دھکے کھائے گی. یہ پہلے الیکشن کو میں مان لیتا ہوں, دوسرا الیکشن ہم جیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگلا الیکشن 1 نہیں 3 نشستوں سے جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, لیکن شیخ صاحب اچھا شیخ صاحب اس کے باوجود ٹھیک ہے اوکے, لیکن آپ پہ یہ الزام ہے آپ جی ایچ کیو کے قریب ہیں, ان کے لیے کام کرتے ہیں, ان کی زبان بولتے ہیں, اسی وجہ سے آپ حکومت وقت کے قریب ہوتے ہیں. یہ الزام کتنا سچا ہے آپ کے اوپر؟ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ مجھ پہ را کا کبھی الزام نہیں لگا کہ میں انڈیا کی ایجنسی کا آدمی ہوں یا موساد کا آدمی ہوں. میں جب حکومت میں رہتا ہوں, ظاہر ہے یہ سارے لوگ اس وقت جو اب میں کہوں گا پھر آپ کہیں گی میں اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے کہہ رہا تھا. میں 5-8 سال وزیر رہا, جس میں جنرل کیانی تھے, ڈی جی آئی ایس تھے, ڈی جی ایم آئی تھے, ڈی جی ایم او تھے. ظاہر ہے میرے تعلق ہیں, عید شبرات پہ ہم ملتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعلقات کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنرل کیانی سے ہم تعلقات ہیں تو ہم یہ کہیں گے فوج آئے یا فوج حصہ لے. ہم فوج کی عزت کو پاکستان کی عزت سمجھتے ہیں, اور راول پنڈی کا بچہ فوج کی عزت اور تکریم کے ساتھ ہے. ٹھیک, اچھا آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی, جب آپ نے الیکشن جیتا, 2 نشستیں آپ نے جیتی, آپ پہ یہ الزام بھی لگا, بلکہ یہ میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں میاں نواز شریف کے قدموں میں یہ سیٹیں رکھوں گا. آپ نے میاں نواز شریف کو چھوڑا یا میاں نواز شریف نے آپ کو چھوڑا؟ اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا مجھ سے. بہت سارے لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ میں جیت کے یہ سیٹیں ان کو دوں گا. میرے زندگی میں سب سے مجھے ماں عزیز ہے خدا کے بعد, میں اس کی قسم کھاتا ہوں میں نے یہ کبھی نہیں کہا. اور یہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا, بس یہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا, لیکن میرے ان سے ایک تعلقات کی نوعیت اس قسم کی ہے. قائد اعظم بھی کسی زمانے میں کانگریس میں تھے, میرا ان سے اختلاف تھا اور ہے. میں پہلے دن ان کو کہتا تھا نواز شریف صاحب مسلم لیگیں اکٹھی کرو, ان سے نجات ہو جائے گی. اب سمجھ آئی ہے 3.5 سال بعد جب وہ ویسے ہی جانے والے. میں پہلے دن کہتا تھا, میں اس وقت مسلم لیگی تھا جب لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلی تھی. میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا, اور مجھے یہ شو اپنے ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا.
اس ملک میں ایک بھی سیاسی ورکر ایسا نہیں ہے، ایک بھی، جس نے بچوں کی جیل کاٹی ہو، جس نے بنگلہ دیش، بنگلور کہہ رہا ہوں میں، بنگلہ دیش چاٹگام میں جلسے کیے ہوں عوام مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے. میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی MSF کا صدر تھا. پیدائشی مسلم لیگی ہوں، انشاءاللہ تعالی مسلم لیگی رہوں گا. تو پھر آپ نے میاں نواز شریف کو جب فوج کو کر رہی تھی، قبضہ جما رہی تھی، تو آپ نے میاں نواز شریف کو کیوں چھوڑا؟ اس وقت آپ کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ لائلٹی نبھانی چاہیے تھی، ایک مسلم لیگی کی حیثیت سے، سینئر نائب صدر مسلم لیگ کی حیثیت سے. پھر شیخ صاحب آپ کیوں وہاں سے بھاگے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بھاگا میں نہیں، بھاگے وہ تھے. میں اب بھی اس ملک میں برا وقت آیا جب وہ بھاگے تھے. بھاگے نہیں کہنا چاہیے، بری بات ہے. آج کل مسلم لیگوں کے پھر اکٹھے ہونے کی بات چل رہی ہے، کوئی لوگ یہ نہ سمجھیں. لیکن یہ فیکٹ ہے، اگر نواز شریف یہاں جیل کاٹ لیتا، پاکستان میں کوئی اس کے مقابلے کا لیڈر نہیں ہوتا. اس کو یہ مان لینا چاہیے کہ ہاں میں جیل نہیں کاٹ سکا، میں بھاگا تھا، میں نے لکھ کر دیا تھا، میں آپ لوگوں کو کہتا تھا میرے پاس تحریر ہے. میں نے 3 سال تک یہ تحریر چھپائی رکھی. جب سپریم کورٹ میں وہ تحریر گئی، پھر لوگوں کو یہ تحریر پتہ لگی. میں نے اس وقت بھی وفا نبھائی، میں نے وہ تحریر کو ہوا نہیں لگنے دی. میں سرکاری سپوکس پرسن تھا، وہ تحریر میرے پاس تھی جس میں سب مردوں کے دستخط تھے. اس وقت جب بیگم کلثوم نواز یہ پوری موومنٹ چلا رہی تھی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بات کی بات ہے جب وہ تحریر ہوئی ہے، جو کچھ بھی تھا، جب وہ موومنٹ شروع ہوئی، بیگم کلثوم تھی، اس وقت آپ کہاں تھے؟ صرف تنہا جاوید ہاشمی نظر آیا ان کے ساتھ، آپ نظر نہیں آئے شیخ صاحب. دیکھیں اسی حویلی میں ان کو بلایا. مجھے بہت پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ جب بیماری کی باتیں چل رہی ہیں، مجھے یہ خبر ہو گئی تھی کہ یہ جا رہے ہیں. میں اتنا بے وقوف ہوں، کوئی آدمی جا رہا ہے اور میں اس کے لیے پھر جیل چلے جاؤں. ابھی 3 سال میں کاٹ کے آیا تھا. مجھے پہلے سے خبر تھی کیا ہونے جا رہا ہے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو. لیکن جب وہ جیل نہیں کاٹ سک رہے تھے تو میں ان کا راستہ نہیں روک سکتا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد اگر میں اس سب لائیو کہہ رہا ہوں، نواز شریف صاحب آ کے اس کی تردید کر سکتے ہیں. راجہ ظفر الحق صاحب موجود ہیں، میرے 20,000 روپے بھی ہیں ابھی، وہ بھی میں نے لینے ہیں ان سے. ایک منٹ شبیر صاحب، ایک منٹ. ہم نے کوشش کی کہ ہم ان سے، ہر بڑی پارٹی کا لیڈر اس ملک میں، آج میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، ہر بڑی پارٹی کا لیڈر ڈرتا ہے ایسے سیاسی ورکر سے جس میں صلاحیتیں ہوں. کوئی پارٹی لیڈر صلاحیت والے ورکر کو آگے نہیں آنے دیتا. یہی وجہ ہے کہ جاوید ہاشمی دھکے کھا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ناہید خان دھکے کھا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ممتاز بھٹو دستخط کھا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ شاہ محمود دھکے کھا رہا ہے، کیونکہ انہیں گھگو گھوڑوں کی ضرورت ہے. جو آنکھ ایک دوسرے سے نہ ملتی ہو تو کہتے ہیں ہیما مالینی سے مل رہی ہے. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب، ہمارے آج کے مہمان ہیں. یقیناً آپ ان کی باتیں بھی سن رہے ہوں گے. ان کی پارٹی اور عوامی مسلم لیگ کتنی کامیاب ہو سکتی ہے، اس کا فیوچر کیا ہے، کیا یہ ون مین شو ہوگا یا نہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے. آپ کو پچھتاوا ہے آج کہ آپ نے ایک عامر کا ساتھ اس ملک کے اندر دیا؟ میں نے دیا جی، اور ان لوگوں سے پوچھ کر دیا، ان کے سامنے حلف اٹھایا ہے. آپ فرزند پاکستان تھے، اب آپ فرزند راول پنڈی بھی نہیں رہے. لاہور سے بھی آپ کو سیٹ نکال کے بتاؤں گا اور کراچی سے بھی نکال کے بتاؤں گا.